अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस के अंदर एक अहम तरीन पॉइंट है जो हमको समझना है, ठीक है। सामने वाले की मेंटालिटी को हमें समझने के लिए इस पॉइंट पर हमें गौर करना है। ओके, ऑब्जेक्शन अबाउट विच इज ओल्ड एंड विच इज न्यू। देखिए, आम तौर पर अब जो बात चल रही है वो उस वक्त भी चली थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, ठीक है। आपके दौर में चली थी, आपके सामने भी वही आर्ग्यूमेंट पेश किया गया था और वही आर्ग्यूमेंट आज भी है, ठीक है। जो लोग हक को नहीं मानते, ठीक है, या तौहीद को नहीं मानते और वो शिर्क को मानते हैं, शिर्क को वो सही समझते हैं, तौहीद को गलत समझते हैं, ठीक है। उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि शिर्क जो है वो पुराना है और तौहीद जो है वो नई है। ये देखिए, ये एक रेफरेंस है इस बात को साबित करने के लिए कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर यही एतराज किया था। ओके, अब आप उस मंजर को अपने जहन में लेकर आए कि कुछ अवामुन नास हैं, ओके, मक्के के रहने वाले कुछ आम लोग हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका पाकर उनको इकट्ठा पाया या इकट्ठा किया और उनसे तौहीद की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां से गुजर हुआ, कुछ बड़ों का, कुछ सरदारों का गुजर हुआ, ओके। और उन्होंने मतलब जैसे ही दूर से देखा तो भांप लिया कि यहाँ पर तो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने आकर उस मीटिंग को इंटरप्ट किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किए, ठीक है, आप पर कुछ ऑब्जेक्शंस रेस किए, ठीक है, और लोगों को आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदजन करने की उन्होंने कोशिश की। क्या था देखिए उन लोगों का एतराज, वअजिबू अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम, बल्कि उन्हें ताज्जुब इस बात पर हुआ कि उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला उनके पास आ गया। वक़ालल काफिरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, और इनकार करने वालों ने कहा कि ये तो झूठा जादूगर है। साहिर, जादूगर, कज़्ज़ाब, झूठा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर्सन मौजूद हैं और आपकी जात पर ये इतना बड़ा हमला वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप पर अटैक कर रहे हैं कि ये तो झूठा जादूगर है, ये तो जादूगर है, ये तो झूठा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे देखिए, अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या इसने इतने सारे माबूदों को हटाकर एक ही खुदा बना डाला, एक ही इलाह बना डाला। इन्ना हादा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है, एग्जैजरेशन की डिग्री के अंदर, उजाब, बहुत अजीब, अनबिलीवेबल। वन तलकल मलाउ मिनहुम, और फिर देखिए अब ये बात है, अब आए वो लोग और ज्यादा देर रुके नहीं, उन्होंने वो मामले को भांपा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सिंसियरली सुन रहे हैं और उन लोगों के ऊपर असर हो रहा है, वो मुतासिर हो रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से। तो उन्होंने ये डिस्टर्बिंग बात कही कि ये क्या अजीब बात है, सारे खुदाओं को हटा के एक खुदा बना डाले, सारे माबूदों को हटा के एक माबूद बना डाले, ये बड़ी अजीब बात है ये तो, ठीक है। और फिर वो वहां से निकल पड़े, वो ठहरे नहीं वहां पर, वो जो सरदार थे, मला जो थे, वो निकल पड़े। वन तलकल मलाउ मिनहुम, उनमें जो मला थे, जो लीडर्स थे, वो निकल पड़े, ठीक है। अनिमशु वस्बिरु, कि चलो उठो निकलो, ठीक है, उठो, चलो निकलो, क्या खड़े हुए, क्या सुन रहे बेकार बात, चलो निकलो यहाँ से। ये अनिमशु वस्बिरु, सबर करो, अला आलिहतिकुम वस्बिरु अला आलिहतिकुम, इन्हें पकड़े रहो मजबूती से अपने माबूदों को, है ना, सबर करो अपने माबूदों के ऊपर, चिमट जाओ अपने माबूदों से। इन्ना हादा लशैउन युराद, ये आदमी को तुम नहीं समझ रहे, बहुत भोला भाला समझ रहे तुम उसको, अल्लाह और आखिरत की बातें कर रहा, ठीक है, इसके दरअसल बहुत बड़े इरादे हैं। इन्ना हादा लशैउन युराद, मतलब ये भी फिर मुबालगे का सेगा है, एग्जैजरेशन, मतलब कोई छोटे मोटे इरादा नहीं है या छोटे मोटे इरादे नहीं है, बहुत बड़े इरादे हैं, बहुत बड़ा, मतलब बड़ी प्लानिंग से आया ये आदमी। ये इल्जाम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इन्हें सामने से ऐसा दिख रहा कि बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और बस एक अल्लाह को मान लो, तुम्हारी इसमें कामयाबी है, इस तरीके की बातें सामने से कर रहे हैं। असल में इनको हुकूमत पे काबिज होना चाह रहे हैं, हमारा लीडर बनना चाह रहा है ये आदमी,
بڑے ارادے ہیں اس کے. یہ تھا الزام انہوں نے دھرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ واقعات، آپ جانتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے 4 آفرز پیش کیے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو وہ واقعہ؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب کی موجودگی میں، اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ اے محمد، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں سرداری چاہیے؟ ہم تمہیں اپنا سب سے بڑا سردار بنائے دیتے ہیں. بولو کیا چاہیے؟ تمہیں مال چاہیے؟ ہم سب اپنے مال اکٹھا کر کے ہم تمہیں اپنے میں سے سب سے مالدار بنا دیتے ہیں. بولو کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے؟ بتا دو، تم اشارہ کر دو کوئی لڑکی کی طرف، ہم اس سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. یہ آفرز کیے تھے نا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی. اور پھر ساتھ میں چوتھی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر یہ سب نہیں چاہیے اور اگر تم بیمار ہو، اگر تم پر کوئی جن سوار ہو گیا ہے تو بتاؤ، ہم اچھے سے اچھے کاہن کے پاس تمہارا علاج کر دیں گے. یہ چوتھا بھی پوائنٹ تھا اس کے اندر جو انہوں نے آفر کیا تھا. تو اگر یہ اسٹریٹجی ہوتی کہ پہلے حکومت اپنے پاس لے لو اور پھر اب حکومت کے ذریعے سے ہم کر دیں گے دین کو عام، حق کو عام کر دیں گے، کیونکہ جب پاور ہاتھ میں آ جائے گی، جب قانون بنا سکیں گے تو پھر مطلب اس کے حساب سے اسلامی قانون بناتے چلے جائیں گے، اور پھر سب لوگوں کو سوچئے کہ مطلب گورنمنٹ کے لیول پر اگر آپ آ جائیں گے تو پھر اب کتنا ایزی ہو جائے گا اور اسلام کی اشاعت کرنا. وہ تو آفر کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. اور اس کے باوجود آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ارادوں سے یہ آدمی کام کر رہا ہے. اور پھر دیکھیے اس کے بعد والا اعتراض، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ. پچھلے لوگوں میں ہم نے یہ بات سنی نہیں، انہوں جو بات بول رہے ہیں. ہمارے بڑے کوئی بھی یہ بات بولے نہیں. کیا کی نئی بات بول رہے ہیں انہوں؟ ان ھذا الا اختلاق. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ ہیں اعتراضات جو پیش کیے جا رہے ہیں، اوکے، کہ ہم نے نہیں سنا اس سے پہلے. ان کی باتیں کیا کی نئی باتیں ہیں، یعنی اب ہم نے کیا سنا ہے. اب یہ دیکھیے وہ پوائنٹ کے اوپر واپس آ جائیں جس کو ہم لے کر یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، which is old and which is new. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اب رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ توحید پیش کر رہے ہیں. یہ لوگ پہلے سے کیا مانتے؟ یہ لوگ شرک مانتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اعتراض انہوں نے کیا، بالکل یہ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے کہ پہلے کے لوگوں نے ہم نے یہ توحید والی بات نہیں سنی، یہ ایک اللہ والی بات ہم نے نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک من گھڑت بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرک از اولڈ. ٹریڈیشنل جو دین ہے، روایتی جو دین ہے وہ شرک ہے، اور توحید جو ہے وہ غیر روایتی بات ہے، غیر روایتی دین ہے، نان ٹریڈیشنل. آپ بتائیے ہندوستان کے پس منظر میں یہی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اویدک ہے، ہم پرانے ہیں. یہ دیکھیے اب آپ یہ دیکھتے ہوئے چلیے، کمپیئر کر لیتے ہوئے چلیے کہ ہماری ہندو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم سب سے پراچین ہیں، ہم سب سے پرانے ہیں، ہمارا دھن سب سے پراچین ہے، ہماری سبھیتا سب سے پراچین ہے. اور واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں وہ. دے آر دی موسٹ اینشینٹ پیپل. اوکے، انڈیا کوئی نئی کنٹری نہیں ہے جو ابھی حال میں ڈسکور ہوئی اور حال میں آ کے لوگ یہاں پہ بسے. دی موسٹ اینشینٹ کنٹری ہند، ایکچوئل اگر آپ دیکھیں تو ہند، اور ہند بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، جو بھارت ہے یا اکھنڈ بھارت جو ہے، ٹھیک ہے، اکھنڈ بھارت بہت بڑا ہے. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ تو نیا ہے، اسلام کیا ہے 1400 سال پرانا ہے، ہم ہیں ہزاروں سال پرانے، اور ہم مطلب پرانا صحیح ہوگا یا نیا صحیح ہوگا، یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. اور آف کورس وہ اپنی غلط فہمی میں یہ بھی مطلب سمجھ رہے ہیں کہ پرانے سے مراد وہ شرک کو لے رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ اب ان کے اندر عام طور پر جیسے شرک رائج ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے شرک چل رہا، اتنے معبود ہیں، اتنی دیویاں ہیں اور دیوتا ہیں، ٹھیک ہے، یہ آ کے اب اچانک ایک خدا کی بات کر رہے ہیں. تو ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ شرک از اولڈ، توحید از نیو. سیم ہے، دیکھیے پیٹرن بالکل سیم ہے. آپ قرآن کی اس طریقے سے اسٹڈی کریں گے سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کی مینٹالٹی اس زمانے میں بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. اب وہ لوگ اپنے الفاظ میں، انداز میں کچھ تھوڑا سا الگ اس میں بیان کرتے سٹائل کے اندر کہ ویدک اور اویدک یہ ایک کامن ٹرمینالوجی ہے، کہ اصل جو ہے وہ ویدک ہے، اور پھر یہ کرسچینٹی اور اسلام اور جوڈائزم وغیرہ یہ جو ہے تو یہ اویدک دھرم ہے. اور وہ یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ مطلب بہت سارے خدا ہیں، ایک زمانے سے ہیں، یہ کیا کل نہیں پرسوں آ کے خدا کی بات کر رہے ہیں. اس کو سودیشی اور ودیشی کے
پیرائے میں بھی وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ سناتن دھرم یا ہندوازم جو ہے سودیشی دھرم ہے اور اسلام اور کرسچینٹی وغیرہ جو ہے ودیشی دھرم ہے، باہر کے دھرم ہے. بہرحال ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو اس پر لمیٹڈ رکھیں کہ وچ از اولڈ وچ از نیو. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک از اولڈ، توحید از نیو. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، اب تھوڑا سا سمجھنے کی ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کی بات ہے کہ وہ جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ شرک از اولڈ اینڈ توحید از نیو، ٹھیک ہے، یہ ان کی بھی اتنی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے. ان کا ایسا سمجھنا کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ، اب دیکھیے، اب ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر وہ لوگ قریب کے پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعید کے پاسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اوکے، نیئر پاسٹ اینڈ فار اوے پاسٹ. اب آپ دیکھیں، اگر مشرکین مکہ کو اگر آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے مطلب 4000 پہلے گزرے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ 2600 ایئرس گزرے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اوکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کئی سو سال، ٹھیک ہے، 400-500 سال سے شرک دیکھ رہے ہوں گے. ہم اگر اپنی میموری کو دیکھیں، ہم پاسٹ میں اگر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا، مطلب ایک اندازہ لگائیے کہ کتنے پاسٹ کا آپ کو یاد رہتا ہے. بہت بعید، مطلب بہت پرانی باتیں یاد نہیں رہتی نا. اب سامنے سے جو دیکھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنے مطلب لائک امیڈیٹ جو بڑی آپ کی فیملی ہے، ماں باپ کو آپ دیکھیں گے. آپ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے طور طریقوں کو دیکھے ہوں گے، یا پھر اگر آپ اتنے فارچونیٹ ہیں تو آپ اپنے پردادا پردادی پر نانا پر نانی کو بھی دیکھے ہوں گے. اچھا، ان کو جب ان سے یہ دیکھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، مطلب دے آر ناٹ بلائنڈلی اور لائک انریزنیبلی انسسٹنگ آن شرک. ان کے پاس کچھ ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ پچھلے 200-300 سالوں سے کم از کم وہ لوگ اپنے باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں. اب آف کورس ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شر پسند ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بڑی عوام، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو قریب کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں، قریب کے پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی کچھ 100 سالوں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو شرک ہی ہوتا آ رہا ہے، توحید کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو ان کا جو آبجیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس آبجیکشن کے سلسلے میں ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے، ہے نا. فوری غضبناک ہو کے فوری ان کو، اچھا اب ہم کو اپوز کر رہے ہیں، آبجیکشن ریز کر رہے ہیں، معلوم تھا آبجیکشن کرنے والے ہیں، خواہ کے آبجیکشن ریز کرتے رہتے اور اس طریقے سے ہماری اچھا مخالفت کر رہے ہیں، نہیں مان رہے حق بات کو، یہ کر کے ہم ایموشنل ہو کے اپنے میں سے نکل جاتے. تو بیچارے جو لوگ، ٹھیک ہے، جو قریب کے ماضی کو، وہ لوگ قریب کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو بس ماضی میں ان کو تھوڑا اور پیچھے لے کے چلے جانا ہے. ان کی نظر جہاں تک جا رہی، وہاں سے اور تھوڑا پیچھے آپ لے کے چلے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ نہیں، توحید سے سٹارٹنگ ہوئی تھی. اس مطلب شرک سے اور زیادہ پرانا توحید ہے. یہ ہے دیکھیے آبجیکشن جو عام طور پر، اب یہ ٹیکنیکل ایک مطلب بات ہے جو دماغوں میں مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی اوکے لوگوں کے، کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قدیم جو ہے وہ شرک ہے اور توحید ایک بالکل جدید چیز ہے، نئی چیز ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ نہیں، آپ جتنے ماضی میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اور تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے ماضی میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ توحید دراصل اولڈ ہے اور شرک جو ہے وہ نیو ہے. اور یہ سلسلہ چلا، یعنی آدم علیہ السلام سے توحید شروع ہوئی، پھر جب بگاڑ آیا تو شرک آیا، پھر ریفارمیشن ہوا تو پھر توحید آئی، پھر ایک عرصے کے بعد بگاڑ آیا تو پھر شرک آ گیا، پھر توحید آئی، پھر شرک آیا. تو یہ مطلب لگاتار انسانیت کے اندر یہ اتار اور چڑھاؤ یہ چلتے رہے. تو آپ الٹیمیٹلی سب سے پیچھے اگر چلے جائیں گے، جیسے آپ منو کے پاس چلے جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، یا پھر آپ وہاں چلے جائیں گے، ہے نا، مطلب آپ کل جیسا ہمارا ڈسکشن ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب کرسچن سے بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ان کی تعلیم، کیونکہ اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پچھلے کچھ 100 سالوں کی ہسٹری یا اس سے اور پرانی بھی ہسٹری وہ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ٹرینیٹی صحیح ہے. آپ ان کو تھوڑا اور پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ لے کر چلے جائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذاتی جو قول ہیں وہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ایکچولی توحید کی بات کر رہے تھے. وہ اتنا جو اور پیچھے لے جانا ہے وہی کام ہم کو کرنا ہے، تھوڑا ان کو اور اپلفٹ کرنا ہے تاکہ وہ اور پیچھے تک کا دیکھ سکے.
ٹھیک ہے، اور یہی کام آپ کو یہاں کے ہمارے اپنے لوگوں میں کرنا ہے، ہمارے ہندو قوم کے اندر کرنا ہے کہ ان کو اب پیچھے سے اب جو ماضی کو وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر لگاتار بت اور دیوی اور دیوتا اور آئیڈل ورشپ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اور اوپر اٹھا کر ان کو بس اور تھوڑا پیچھے بتانا ہے کہ نہیں دیکھو کہ شری کرشن تو ایک ایشور کی بات کرتے تھے، شری رام جو ہے ایک ایشور کی بات کرتے تھے، ہے نا، جس کو جتنا پیچھے لے جانے کی ضرورت ہے اتنا پیچھے لے جائیے. اب سائی بابا ہے، سائی بابا کے ماننے والے ہیں، وہ سائی بابا کی عبادت یعنی کہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز، ان کے سامنے مطلب وہ عبادتیں کر رہے ہیں. تو آپ مطلب وہ قریب کے اپنے بڑوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ سیکھا ہے کہ ارے بھائی سائی بابا مطلب وی شوڈ ورشپ سائی بابا. آپ ان کو بس وہاں تک لے کر چلے جائیے سائی بابا تک، اور بتائیے کہ سائی بابا نے کیا کہا تھا. سائی بابا نے کہا تھا سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک میں ہوں، کب بولے تھے انہوں؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو مالک بنا لیے اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. سائی بابا خود اوپر والے کی، اس مالک کی عبادت کرتے تھے. تو اگر ہم ان کے سچے فالوور ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ایک مالک کی ہم عبادت کریں جس کی سائی بابا کرتے تھے، ہے نا. ہی از آور ہیرو، ہی از اے گریٹ پرسن، ہی از ریسپیکٹیبل اینڈ ہی شوڈ بی فالوڈ. وہ آدرنیہ ہے، وہ اپاسنیہ نہیں ہے، اوکے، وہ ورشپ کے لائق نہیں ہے، وہ رسپیکٹ کے لائق ہے، اوکے، اور وہ ہمارے لیے آدرش ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایگزامپل ہیں. آپ ان کو فالو کریے. آپ ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ان جیسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہے طرز بات کرنے کا، اور آپ ان کو بتائیں گے کہ ایکچولی توحید از اولڈ اینڈ شرک از نیو. اوکے، یہ روایتی دین غیر روایتی دین، اس انداز میں بھی بات ہوتی ہے. اوکے، اولڈ اور نیو کے اس میں بھی لائک بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ویدک اویدک، تو اب آپ کو جیسا یہ ٹرمینالوجی سمجھنے کے بعد میں پھر آپ کو وہ طرز پہ بات کرنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں یہ غیر روایتی بات نہیں ہے، یہی روایتی بات ہے. توحید روایتی دین ہے، شرک جو ہے غیر روایتی ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے، دیکھیے، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلتی ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے جو ان کے ذہنوں میں چلتی ہے، چلنا چاہیے. اور اس بات کو سمجھتے ہوئے، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ان کو ہمیں سمجھانا ہے، اوکے، کہ یہ کوئی غیر روایتی دین ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، روایتی دین ہی ہے، لیکن اب جو چل رہا ہے وہ نہیں ہے روایتی دین. اوکے، اور دلیل کہاں سے دیکھیں گے؟ پھر دلیل وہاں سے دیکھیں گے بھی آپ کون سی کتاب کو مانتے ہیں. چلیے اس میں سے دیکھتے ہیں. یہ جو کچھ کنڈیشنز ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے نا، ایسے ہی کنڈیشنز ہمیں ان سے بات کرنے کے ٹائم پر سیٹ کرنے چاہیے جب ایسی گفتگو ہوگی. اور عوام سے نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے، عوام سے عام طور پر آپ کی ایسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ اسکالرلی گفتگو ہوگی تو کچھ اگر ان کے جاننے والے ہوں گے تو پھر ان سے بات چیت ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو ان سے بات چیت ہوگی. تو وہاں پر پہلے ہم اپنے پیمانے سیٹ کر لیں کہ بھائی جو بھی ہم بات کریں گے ڈسکشن کے لیے، اوکے، تو کرائٹیریا کیا ہوگا، کس بیسس پر بات کریں گے، وہ بیسس، وہ باؤنڈری پہلے سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، کہ الگ ایسی ہوا میں ہم بات کریں گے کہ نہیں نہیں میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا، کون کی ایسا بولے تھے کتے، ٹھیک ہے، انہوں بہت جاننے والے تھے، انہوں علم سے بولے ہوں گے، یہ پورے ہوا میں باتاں نہیں، ہوا میں باتیں نہیں. ہم پہلے کرائٹیریا سیٹ کر لیں کہ اف وی ول لک ایٹ اے رول ماڈل، اوکے، وی ول لک ایٹ دس اینڈ دس پرسنالٹی، اور ہم لوگ فلاں یہ اور یہ اسکرپچر کے حوالے سے بات کریں گے. بھائی تو چلو ہم اس کو کرائٹیریا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے بیسس پر ہم بات کریں گے. پرابلم یہی ہے کہ ہم اس طرز میں بات اب تک نہیں کرتے آئے ہیں. اب وہ کرائٹیریا کیوں بنا رہے ہیں آپ کے لیے کیسے ہو گیا بحیثیت مسلمان؟ آپ کے لیے کوئی اور دھارمک جو پستک ہے، ڈیوائن کوئی اسکرپچر ہے، وہ آپ کے لیے کیسے کرائٹیریا ہو گئی؟ نہیں ہوئی. پرابلم یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے وہ کتابیں کرائٹیریا نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ پورے کنفیوژنز ہیں. ارے وہ کتاب تو اپنی اصل حالت میں ہے ہی نہیں، اور اس میں اتنا کرپشن ہو گیا، اور اسی لیے تو وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں شرک آ گیا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اب کیسا ہم بول سکتے؟ تو ہم وہ ڈکلیریشن اس لیے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے بتائے ہیں، ہے نا. کہ آپ پہلے ایمان کا ڈکلیریشن کریں گے کہ ڈیوائن اسکرپچر ہے، ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. چلو تم اسی کتاب کو مانتے ہو نا، تم قرآن کو نہیں مانتے، چلو اسی کتاب کو بناؤ کرائٹیریا، بات کرتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں اس کتاب کو، میری بھی آستھا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، میرا بھی ایمان ہے. چلو ویل میک اٹ آور کرائٹیریا اینڈ لیٹ اس ڈسکس. دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ملتا ہے، شرک ملتا ہے یا توحید ملتی ہے، اور آپ بات کریں گے. پھر اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ وہاں سے ثابت کریں گے.
پوری قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو وہی طرز ہے، وہاں سے ثابت کیا گیا، وہاں سے ثابت کیا گیا۔ وہ لوگ جس کسی کو اپنا کرائیٹیریا مانتے ہیں، ریلیجس اتھارٹی شخصیت اور ریلیجس اتھارٹی میں اسکرپچر کو، وہ لوگ جسے بھی مانتے تھے وہاں سے دلیل دی گئی، ٹھیک ہے، اور جب وہاں سے دلیل دی گئی تو وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، اس کے بعد کٹ حجتی کی، بحث کی، تکرار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد تقریباً لوگ مان لیتے ہیں، صرف ہٹ درم لوگ جن کو بس ضد کرنا ہے، جن کو بس ہٹ دھرمی کرنا ہے، وہ ہٹ درمی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے پھر اس ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ظالم کے کٹگرے میں آ جاتے ہیں، وہ ظالم قرار پاتے ہیں اللہ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظالموں کو ہلاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غافلوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ ہے پکچر، یہ سمجھنے کی بات، اوکے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جس پر ہم نے ڈسکشن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔